सिचुएशन रूम में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं पहले मेहमानों का तारुफ करवा दूं। हमारे साथ पीटीआई की ज़रताज गुल साहिबा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद, अमीरुल अजीम साहब जमात इस्लामी के रहनुमा, जनाब रमेश कुमार साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग काफ के अजमल वजीर खान भी हमारे साथ हैं। आज नाज़रीन ज़ाहिर है हम एक आफ्टर मैथ पे बात करेंगे, जो जलसे की आफ्टर मैथ है। कल जो जलसा हुआ परसेप्शन यही है कि एक कामयाब जलसा था कहा जा रहा है, हालांकि कन्फ्लिक्टिंग आ रहे हैं क्लेम्स दोनों तरफ से, मगर इंडिपेंडेंट मीडिया ने आज उसे टेंस ऑफ थाउजेंड्स में लिखा है, इसे जिस तरह भी कोई इंटरप्रेट करे, मगर तासुर एक यही गया। इवन बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि कामयाब जलसा गलत टाइम पर हुआ, ये उनकी राय है। मगर अब सवाल ये है कि कौन से सवाल दोबारा से उठ गए हैं। जो वाकयात या जो हालात हमें ऐसे लगता था कि ठंडे पड़ गए हैं, वो फिर से क्या मियां साहब को एक बार फिर अब इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। और जिस तरीके से एक डेडलाइन दे दी है और आइंदा का इकलाए अमल, जिसके बारे में हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी मखदूम साहब ने बता दिया था, अब जो डेडलाइन है वो क्या मामला है, क्या सिलसिला होगा और क्या इस्लामाबाद को जो शट डाउन करने की बातें हो रही हैं वो क्या है। मगर इस जलसे में कुछ नई बातें भी सामने आई हैं। मिसाल के तौर पे हमने देखा कि कुछ जो बयानात थे पनामा लीक्स के हवाले से, मियां साहब के, उनकी फैमिली के लोगों के, जो टीवी पे बात करते रहे, तो इमरान खान ने एक बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में इस दफा जलसे में लोगों के सामने इस केस को पेश किया, जिसके बारे में एक बड़ी राय ये भी है कि बड़ा इफेक्टिव था उनका। फिर यह भी कहा गया कि उनकी इस दफा तकरीर बड़ी एक तैयारी के साथ उन्होंने तकरीर की थी। ये सारे इश्यूज हैं, मगर मामला फिर यही, कल का दिन तो आके गुजर गया, मगर मुहर्रम के बाद डेड लाइन आनी है, इस पे हम बात करेंगे। और ये जितना भी क्राउड था, ये लाखों में था जैसे पीटीआई वाले कह रहे हैं, हजारों में था, या जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब एक मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमेशा अपना एस्टीमेट देते हैं, मगर ये लोग अगर कल इस्लामाबाद चले जाते हैं और इतनी तादाद में भी पहुंच जाते हैं तो यकीनन एक इशू बन जाएगा। तो फिर वही इशू सामने आ गए। इसके साथ हम कुछ खबरें और भी जोड़ेंगे। एक नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम आ रही है, ये क्या सिलसिला है? 4-5 आ चुकी हैं स्कीम्स, फिर बार बार ये स्कीमें क्यों आती हैं? और इस पर काले धन को, इसके अलावा हम बात मोटरवे की कल थोड़ी सी बात की, रहन रख के हम कर्जा लेंगे और पिछला कर्जा जो है उससे अदा किया जाएगा, एक आध और खबर भी। मगर मैं बात का आगाज करता हूं मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा, आपसे आगाज करते हैं। आपका दिन था और अब आपने ये इंदिया दिया है, अब उन्होंने कहा है शट डाउन कर देंगे। शट डाउन से आपकी क्या मुराद है? एक नया धरना होगा और वहां आप बैठे रहेंगे, क्या आप करने का इरादा रखती हैं या आपकी पार्टी? मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा। थैंक यू सईद साहब। सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी पीटीआई के टाइगर्स और टाइग्रेसेस और जितने भी हमारे पीटीआई के कारकुन जो इंटीरियर पंजाब से लेकर सिंध से और सिंध से लेकर फाटा से और बलोचिस्तान से, साउथ पंजाब से, जितने भी लोगों ने अपने घरेलू मसरूफियात छोड़ के, और वो कौम जो कि 60% से ज्यादा बिलो द पॉवर्टी लेवल रह रहे हैं, 2 वक्त की रोटी को भी तरसते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि कौम अब इस बात पे मुतफिक हो चुकी है कि हमारी जो पार्टी ने एक एंटी करप्शन मार्च स्टार्ट किया था, 0 टॉलरेंस है हमारी करप्शन के लिए, तो उस पे कल जो है एक पैगाम तो हम पीटीआई ने दिया है, जो कि आपने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि इमरान खान साहब ने जो भी बात की वो बिल्कुल टू द पॉइंट और बाकायदा प्रोजेक्टर पे अवाम को बताया है कि कौन सी स्टेटमेंट पीएमएलएन और ये तो बात आ गई। अब आप ये बताएं आप करने क्या जा रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक पैगाम हमने दिया, दूसरा पैगाम जो है वो कल पब्लिक ने दिया कि पब्लिक जो है वो इस वक्त रेडी है। पब्लिक जो है जब भी इमरान खान कॉल करेंगे, जब वो लॉकडाउन का कहेंगे, बिसाइड दैट पॉइंट, उस पॉइंट को जरूर आप याद रखें कि हमने उनसे ये कहा कि अभी हम हुकूमत के खिलाफ कोई जलसा नहीं करेंगे, हम हुकूमत को टाइम दे रहे हैं मुहर्रम का कि वो उसमें अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दे, जो कि वैसे लगता तो नहीं, क्योंकि जारी बात है कि पीएमएलएन तो करना है, मगर फिर आपने क्या करना है? नहीं, वो देखिए पीएमएलएन एक्चुअली साबित यही करना चाह रही है कि वो एहतसाब से भाग रही है और वो बेसिकली अबव द लॉ है, वो रॉयल्टी है, उनका एहतसाब हो नहीं सकता है। तो इन द एंड जो अपोजिशन होती है और जो पब्लिक होती है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो एक्सरसाइज करती है। हम लोगों ने जल्द से जुलूस शुरू किए हैं, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आगे हमने क्लियर एंड कट कर दिया है कि अगर एहतसाब के लिए पीएमएलएन और उनकी फैमिली या ये गवर्नमेंट जो है अपने आप को पेश नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास सारे ऑप्शंस ठीक, आपकी बात आ गई। रमेश कुमार साहब, आप मुस्लिम लीग नून के लॉ मेकर हैं। हुजूर, ये तो अब सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है और इस्लामाबाद की तरफ इसका दोबारा रुख हो गया है। और इस्लामाबाद में अगर इस तरह का बनता है, इतने लोग भी आ जाते हैं, जितने लोग आपने कम समझे ये ज्यादा समझे, तो एक लॉ एंड ऑर्डर तो बन जाएगा। तो क्यों नहीं आप, वैसे भी आपके साफ सुथरे पैसे हैं जिस तरह आप बयान फरमाते हैं, तो इसमें लोगों को एतमाद में ले लें रमेश साहब, ताकि कौम जो होस्टेज हुई है वो अपने किसी और काम पे, धंधे पे लग सके। जनाब रमेश कुमार साहब। सईद काजी साहब, पहले तो मैं मजम्मत करूंगा कि कल जलसे के अंदर
دو چیزیں پھر دوبارہ ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ جو ہماری بہن بیٹھی ہے مگر عورتوں کے ساتھ جو پھر کل دوبارہ جو سلوک ہوا اور جو دیکھا جہاں پہ لیڈر جہانگیر ترین صاحب کھڑے بھی تھے ان کے سامنے ہوا مگر وہ بھی بے بس تھے. ایک تو اس چیز کی مذمت کروں گا. دوسری چیز یہ کہ ہمیشہ میں بات کر لوں پھر آپ بھلی اپنی جی ٹھیک ہے میں بات کر لوں پھر آپ بھلی بات کر لینا. یہ نہیں یہ اسٹائل رکھیں گی تو پھر آپ بات نہیں کر پائیں گی. ابھی تو ہم نے بات کر لی پھر جب آپ بات کریں گی پھر آپ بات نہیں کر پائیں. نہیں اب آپ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں یا سعید قاضی صاحب جو ابیوز لینگویج جو ہے سعید قاضی صاحب ایسے نہیں. جی بولے نا یا میں بات کمپلیٹ کر لوں پھر آپ مکمل کریں. پہلی چیز یہ کہ جو ابیوز لینگویج یوز کی گئی پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے ایک چیف منسٹر جس طریقے کی بات کر رہے تھے کیا یہ لینگویج تھی یوز کرنے کی جس طریقے کی بات کی گئی. ایک مہذب معاشرے کے اندر جہاں پہ آدمی رہتا ہے وہاں پہ ہر چیز کا ایک بات کرنے کا اسٹائل ہوتا ہے مگر یہ اسٹائل مہذب معاشرے کا نہیں ہے. اگر لیڈر اور چیف منسٹر بیٹھ کے اگر ایسی لینگویجیں یوز کریں چاہے پرائم منسٹر کے حوالے سے چاہے میڈم مریم کے حوالے سے جس طریقے کا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ خواجہ آصف صاحب کو بھی کنڈیم کرتے ہیں یا اس لینگویج سے کوئی فرق پڑتا ہے. دوسری چیز مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے دھرنا تو پہلے بھی دیا دھرنے کے بعد ان کو دوبارہ اسی جوڈیشری یا اسی پارلیمنٹ کے تھرو اسی جوڈیشری کے پاس جانا پڑا جب دھاندلی کا انہوں نے الزام لگایا. آج بھی اگر یہ کر رہے ہیں تو دوبارہ ان کو یا پارلیمنٹ کا سہارا لینا پڑے گا یا سپریم کورٹ کا سہارا لینا پڑے گا یا الیکشن کمیشن کا سہارا لینا پڑے گا. جب ان کو پتا ہے کہ انہی چیزوں کے تھرو گزرنا ہے تو یہ کیوں ایسے پریشر ڈال کے آپ ایف آئی اے کو یا نیب کو کیوں نہیں کہتے؟ رمیش بھائی آپ سے سوال ہے آپ بولتے رہیے گا. آپ کو زیادہ ٹائم اس لیے دوں گا کہ آپ کے چار طرف سے سوالات آئیں گے. آپ کتنے آپ کے ادارے موجود ہیں. اب اگر میرے پر پرچہ ہونا ہے تو پہلے میں ٹی او آرز بناؤں گا. آپ کے ہاں جو ادارے ہیں ان کو الاؤ کر دیں کہ جائیں ان کو مینڈیٹ دیں جس طرح ٹی او آرز میں کہا تھا ان ملکوں میں جائیں اور نکال کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں. رمیش بھائی پہلی چیز سعید قاضی صاحب پہلی چیز یہ کہ نیب اور ایف آئی اے میں اگر کوئی بھی ریفرنس آتا ہے تو اس کو بالکل دیکھتی ہے. اگر الیکشن کمیشن میں ریفرنس آتا ہے وہ بھی دیکھتی ہے. وہ تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انکار کر گئے ہیں وہ بھی دیکھتی ہے. مگر جب سپریم کورٹ کے اندر یہ لے کے گئے جب ان کے اوپر اعتراض ہوا تو انہوں نے سپریم کورٹ کو اسمبلی میں آ کے برا بھلا کہا. ایڈمٹ ہو گیا. پھر جب سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کیا کہ بھائی اس کو تو میں اس چیزوں کو الیکشن کمیشن نے جب الیکشن کمیشن میں ہمارے خلاف گئے تو انہوں نے کہا الیکشن کمیشن سنتی نہیں ہے. مگر جب ان کا اپنا ریفرنس آیا تو انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کی جوریڈکشن نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں سر میں آگے بات بڑھاؤں رمیش بھائی آگے بات بڑھاؤں. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی بنائی. پہلے ہم نے ایکس جوڈیشری کو خط لکھا حاضر جوڈیشری کو خط لکھا پارلیمنٹری کمیٹی بنائی کہ ہم قانون بنائیں. قانون میں ہم نے ایک بیلنس جو ہماری پہلے بنے ہوئے ہیں ہم نے ایک بیلنس اپوزیشن کو موقع دیا. وہ بھی انہوں رمیش بھائی میں آپ کو میکسیمم ٹائم دے رہا ہوں. قانون کے تحت سارے شکنجے میں آ جائیں گے. آج شاہ محمود قریشی صاحب نہیں آج شاہ محمود قریشی صاحب کہتا ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف جاتے ہیں. آج آپ کرپشن کے ماسٹرز جس کو آپ کہتے تھے پیپلز پارٹی کو جس کے خلاف آپ ریلیاں نکالتے تھے سندھ میں آج اس کو آپ بلا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم میاں صاحب کے ساتھ آپ کی بات آگئی رمیش بھائی آپ کی بات آگئی. میں نے آپ کو لائن شیئر دیا ہے آپ کو زیادہ ٹائم دیا آئندہ بھی زیادہ ٹائم دوں گا کیونکہ سوالات آئیں گے. مگر اجمل وزیر خان صاحب آپ پی ایم ایل کیو سے ہیں آپ پہلے آتے جاتے رہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم پھر ایک بحران کی طرف جا رہے ہیں اور ساتھ میں آخر میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کی پارٹی کا کیا اندیا ہے. آپ فینس پہ بیٹھ کے یہ سلسلہ دیکھیں گے یا اب عمران خان نے باقی ساری اپوزیشن کو عملی طور پہ ختم کر دیا ہے. جناب اجمل وزیر خان صاحب دیکھیں قاضی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ کل عمران خان نے جلسہ کیا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اور شک نہیں ہے انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کل پوائنٹ اٹھائے یا جو انہوں کے لوگوں نے کل وہاں پہ
जो जिधर से भी आए थे, सारे पाकिस्तान से लोग आए थे, तो कोई ज़ात के लिए नहीं आता। अगर करप्शन के खिलाफ आए हुए थे तो ये तो हकीकत है और इसमें कोई दूसरी शक ही नहीं है कि आप बदकिस्मती हमारे मुल्क की है कि यहाँ पे गरीब लोगों को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है और हमारे हुक्मरानों और एलीट क्लब को अपनी दौलत छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। तो उसके लिए निकले हुए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और एज ए पाकिस्तानी अप्रिशिएट करना चाहिए। बेशक मैं ये मानता हूं कि हम इस जलसे में उनके साथ शरीक नहीं थे, हमारी मीटिंग भी हुई थी, लेकिन ये उनका जलसा था। इंशाअल्लाह ताला आगे हम शमूलियत करेंगे। मुझे इस पे तकरीबन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहता हूं क्योंकि पहले चौधरी शुजात साहब से ने ये कहा था कि हम किसी के घर की तरफ नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से रायवेंट चूंकि घर का मसला था, इस वजह से हालांकि इमरान खान के साथ जहांगीर तरीन साहब के घर हमारी मीटिंग हुई थी और सारी बातें हमने डिस्कस किए हुए थे। ये कुछ लोगों को गलत फैला रहे हैं कि जी हमारे राब्ते नहीं, हमारे राब्ते भी है और इंशाल्लाह जो अब इसके बाद वाला जो राउंड होगा उसमें हम आपस में डिस्कस भी करेंगे और आगे इंशाल्लाह इसकी तरफ हम जाएंगे। और दूसरी बात ये कि आपने काजी साहब कहा कि यहाँ पे एहतसाब, मेरे भाई ने कहा कि जी लीडरशिप के खिलाफ। भाई साहब आपके लीडर है या डीलर है? आपने तो डीलर है, आप तो हर चीज पे डील करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को साथ मिलाकर उनके साथ डील कर लेते हैं और आगे चले की काम करते हैं। आप मुझे बताएं कि जितने यहाँ पे जिस इदारे की आप बात करें वो तो सारे इत्तेफाक सिविल सर्विस ग्रुप के लोग इन्होंने बिठाए हुए पूरे पाकिस्तान में। आप देखें और पूरे आपकी वफाकी ब्यूरोक्रेसी में देखें, वो इनका एहतसाब कैसे करेगी? मुझे जरा बताएं, आज तक किसी का एहतसाब हुआ है? और अगर अपोजिशन में भी कोई है बशमूल मेरी जुमात के, तो एहतसाब आपने करना है। भाई साहब इदारे आपके अंडर में, आप करे पकड़े ना आप खुद कर रहे हो ना अपना करने दे रहे हो, तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा ना। और नहीं इस तरह ये हम इस तरह चीजें चलेंगी, इस तरह चीजें नहीं चलेंगी। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। सईद काजी साहब जी 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 सईद काजी साहब, अजमल वजीर साहब की 5 साल साहब, अजमल वजीर साहब जो हुकूमत में थे 2008 से 2002 से 2003 से 2008 तक, फिर 2008 से 2013 तक पीपुल्स पार्टी थी। उस टाइम पे इनको इदारे याद नहीं आए, उस टाइम पे इन्होंने, मैं आपको टाइम दूंगा, अगर कोई भी हमारे खिलाफ प्रूफ होता तो उस टाइम रमेश कुमार साहब मैं आपको टाइम दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि अपनी अपनी बारी पे सब बोले। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। चौधरी शुजात हुसैन साहब को भी ये कहना है, और ये बात ठीक है, किसी के घर तक नहीं जो है वो इस तरह को उसके वायलेंस का कोई थ्रेट भी नहीं होना चाहिए, मगर सवाल फिर उठता है जो अमीर उल अजीम साहब की तरफ छोड़ के जा रहा हूं, नहीं जाना चाहिए, मगर हमारे घरों के लिए दरवाजे, हमारे घरों के दरवाजे भूख के लिए क्यों खुले हैं, बीमारी के लिए क्यों खुले हैं, क्यों जिल्लत जो है मुकद्दर 80% लोगों का, आप सियासतदान भी हैं, हमारे बड़े मंशूर भी लेके आते हैं, ये सवाल उठाएंगे। और फिर एक सवाल और जो अजमल वजीर खान साहब ने उठाया वो भी पूछूंगा, क्यों है मिसट्रस्ट तमाम इदारों पर? इमरान खान खुलम खुला कह चुके हैं, अजमल वजीर खान साहब यही बात कर रहे हैं कि आपके होते हुए इंसाफ नहीं हो सकता। किसने इन इदारों को इतना बांझ कर दिया है मुबैना तौर पर? बात जारी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब अमीर उल अजीम साहब। सिर्फ इमरान खान ही नहीं, अब जिस तरह से और पार्टीज के लोग हैं, अपोजिशन के लोग हैं, वो इस तरीके से क्यों नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं अपने इदारों पर, क्यों उन्हें एतमाद नहीं है? और जिस तरह अभी अजमल वजीर खान साहब ने भी कहा, क्या ये स्टेट आप कैसे देखते हैं? क्या ये हक बजानब है ये शिकायत करने में इमरान खान साहब, या जो अजमल वजीर खान साहब ने कहा है कि इन इदारों पर एतमाद नहीं? मेरा ख्याल है इमरान खान नहीं, आप इस मुल्क के किसी बच्चे, किसी बूढ़े, किसी बुजुर्ग को बाहर से बुला के पूछ लें तो इदारों पे किसी को एतमाद नहीं। ऐसा क्यों है? हत्ता ये है कि मुस्लिम लीग नून के वोटर को भी बुला के पूछ ले तो वो बताएगा कि जी इन इदारों पे कोई एतमाद नहीं है। लोग देखते हैं अदालतों में क्या कुछ हो रहा है, 20-20, 25-25 बरस जो है वो एक फैसला नहीं हो पाता और उसके बाद फिर आगे उनकी जो है वो तारीखें, और फिर उसके बाद आगे उसको चैलेंज किया जाता है। फिर इसी तरह से जनाब आप देखें कि वापडा के साथ और रेलवे के साथ हर जगह पे आप देखेंगे तो आपको यही महसूस होगा कि हमारे यहाँ इदारे जो है वो गैर मौसर हुए हैं। और खास तौर पे जो करप्शन वाला मामला है उसमें तो आज तक किसी हुकूमती अहलकार को पकड़ा ही नहीं गया। बहुत पकौड़े वाले, समोसे वाले उसको आप पकड़ लेंगे, लेकिन जो अरबों रुपए की करप्शन करने वाले लोग हैं उनको वीआईपी जो है वो ट्रीटमेंट मिलता है। यही वजह है कि आप देखें कि अगर इमरान खान ने लाहौर के लोगों को पुकारा है तो बड़ी तादाद में लोग गए हैं। आप इसे कामयाब समझते हैं? मैं बिल्कुल कामयाब समझता हूं। हमने फैसलाबाद के अंदर कल जलसा किया है और बड़ा अजीबोशान और वो बड़ा जबरदस्त और कामयाब एक शहर का जलसा हुआ। हमने बाहर से लोगों को नहीं बुलाया,
ہم نے کسی کو ٹرانسپورٹ فراہم نہیں کی، لیکن ایک زوردار جلسہ اپنی جگہ پر موجود تھا. تو یہ کمپین چلے گی آپ کی؟ یہ یقیناً چلے گی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اڈا پلاٹ کیوں گئے، رائے کیوں گئے، یہ آپ ذرا یہ فوٹیج آج جو چل رہی ہے یہاں پہ جو ڈی ایس پی کو بھی مارا، یہ کیوں آپ نے؟ یہ میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن میں اس بات کا جواب دوں چونکہ آپ نے وقفے سے پہلے یہ کہا کہ جناب گھروں میں اور علاقوں میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. خود مطلب نواز شریف، شہباز شریف صاحب جو ہے اپنے دور کے اندر جب یہ اپوزیشن کے اندر تھے تو فاروق لغاری کے خلاف جو ہے وہ چوٹی زری چلے گئے تھے، لاہور سے جلوس بنایا اور وہاں پر جا کر اس کے خلاف مظاہرہ کیا. اور جس طرح کی لینگویج آپ اپنے جلسوں میں کرتے ہیں، ٹاک شوز کے اندر ان کی پارٹی کے لوگ کرتے ہیں، تو دوسروں کے بارے میں آپ جو ہے وہ بڑی فصیحت بنانی شروع کر دیتے ہیں. ایک بات تو بتائیں، آپ مجھے بتائیے، آپ نے جو مجھے ایک اچانک ایک بات یاد آ گئی کہ جب جو شیخ رشید صاحب تھے وہ ہوا کرتے تھے مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو بے نظیر کے حوالے سے جو ان کی زبان تھی، آج کل تو وہ خیر بالکل لگتا ہے ان کی جون بدل گئی. زبان تو ہمیشہ ان کی یہی رہی ہے. جب تک وہ بے نظیر کے خلاف ہوتے تھے تو نواز شریف صاحب اس کو بہت مطلب لائک کرتے تھے، پسند کرتے. اب زبان اگر وہ نواز شریف کے خلاف ہونی شروع ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. باتیں تو ہمیشہ ہر آدمی اپنی شخصیت کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق کرتا رہا ہے. وہ اگر آپ کے پاس ہیں تو بہت اچھے ہیں، اگر وہ کسی دوسرے کے پاس ہیں تو وہ اخلاق سے گرے ہوئے ہیں. یہ بھی بتا دیجئے کہ کل آپ کے یہاں کس حرکت المجاہدین یا کیا کیا نام آ رہے تھے لوگوں کے؟ دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں تھی. فیصل آباد کے اندر انتظامیہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ جلسہ مت کریں، اور ہم نے جو ہے وہ وہاں پر دھوبی گھاٹ کا مطالبہ کیا تھا کہ جو شہر کا سب سے بڑا جلسہ گاہ ہے، اور وہ انہوں نے نہیں دی. اور آخر تک یہ کہتے رہے کہ ہم یہاں پر جلسہ نہیں ہونے دیں گے، اور ہم نے پھر اناؤنس کر دیا کہ ہم چنوٹ بازار کے اندر جلسہ کریں گے. یہاں پر بھی انتظامیہ نے مشکل پیدا کی. ہم نے بہرحال جلسہ جب کر دیا، اب آپ دیکھیے کہ سارے کیمرے موجود ہیں، پورا نیشنل میڈیا وہاں پر موجود ہے. سٹیج کے اوپر جو ہے وہ 4 سپاہی آ جاتے ہیں، لوگوں کو کھڑا کر کے کہتے ہیں آپ تلاشی دیں. یہ ہے ذرا آپ دیکھیں تو صحیح. یہ حکومت کو، وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعظم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ایک سینیٹر سراج الحق وہاں پر موجود ہے، اور جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے کہ اگر ہم نے اسلحہ استعمال کرنا ہو تو کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. ہم ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں یہ کبھی کام نہیں کریں گے. ہم نے کبھی ٹریفک سگنل نہیں توڑا. اور آپ سٹیج کے اوپر آ کر جو ہے وہ ڈی ایس پی اور 4 وردی لوگوں کو کہہ کہ جی آپ کھڑے ہیں اور آپ کی بھئی اگر کوئی لہرا رہا ہے تو کیمرہ دکھائے گا اور آپ بعد میں اس کو پکڑ لیں. اور جب لوگ آ رہے ہیں، میری تلاشی ہوئی ہے وہاں پر واک تھرو گیٹ پولیس نے، انتظامیہ نے لگائے ہوئے تھے. اس کے باوجود آپ ساری فوٹیج نکال کے دیکھیں، کوئی آدمی مسلح نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اب آپ وہاں پر سٹیج پہ آ کر تلاشی کے لیے جب لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیں تو ظاہر ہے کہ ہنگامہ تو مچے گا. لیکن بہرحال اب ان کا ورژن نہیں آیا، لیکن ایک ہے نہیں ورژن کیوں نہیں آیا. دیکھیں ورژن تو جو ہے وہ آ رہا ہے. اچھا چلے رمیش صاحب، آپ کو اس سے پہلے کہ میں جاؤں زرتاج گل صاحب ورژن اس کے اوپر جی جلدی سے دے دے تاکہ میں زرتاج صاحبہ کو میں اس کے اوپر ورژن دینا چاہتا ہوں. ہاں جی سعید قاضی صاحب، پہلی چیز یہ کہ ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے بعد ساری انتظامیہ جب بھی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کیئرفل ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا پولیس یا رینجرز جو بھی آتی ہے ان کے ساتھ تعاون، ہمارے معاشرے کے اندر صبر نہیں ہے. ہم یہاں پہ اسلام آباد کے اندر جب چیک پوسٹ سے گزرتے ہیں، تو آپ نے مارے تھے بندے، آپ کی پولیس نے مارے تھے. مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ سٹیج کے اوپر دھاوا کیوں بولا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے فیصل آباد کے اندر دھاوا کیوں بولا. بات سمپل میں یہ ہے کہ صرف اسٹیج کی بات نہیں ہے، اسٹیج کی بات نہیں ہے. اگر ان کو کوئی انفارمیشن ہے اسٹیج کے اوپر وہ آتے بھی ہیں، انتظامیہ سے پوچھتے ہیں، تو آپ کا کام ہے وہ آپ کی طرف نہیں. دوسری چیز جو اداروں کی بات کی گئی ہے، دیکھیں ادارے نیب ہو، الیکشن کمیشن ہو، سپریم، یہ کانسٹیٹیوشنل جو ادارے ہیں وہ میں جواب دیتا ہوں. اور بھائی سپریم کورٹ کے بیان پڑھ لو نیب کے حوالے سے. سپریم کورٹ ہر روز نیب کی جو کلاس لے رہی ہے وہی کافی ہے. میں کہتا ہوں کون منع کرتا ہے کہ آپ اسمبلی میں بیٹھ کے آپ اس کے اوپر گورنمنٹ کے قانون سازی کریں. ہم کوئی آپ کو منع نہیں کرتے ہیں، مگر آپ اس طریقے سے الزام لگائیں انہی اداروں کے اوپر جو کانسٹیٹیوشنل ادارے گورنمنٹ کے ادارے نہیں ہیں. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پاناما لیکس کے اوپر خود وزیر اعظم نے 3 دفعہ خطاب کیا اور کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو پیش نہیں کیا. پھر انہوں نے جو سپریم کورٹ کو رجوع کیا، سپریم کورٹ نے 3 مہینے سے حکومت کو خط لکھا ہوا ہے
کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کس ریفرنس پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مطالبہ اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن میں رمیش بھائی آپ کا جواب لوں گا, آپ نے نہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ باقی لوگوں کا ٹائم ضائع نہ. زرتاج, آپ نے پچھلی دفعہ جب میں آپ سے سوال کر رہا تھا, میں بریک پہ جا رہا ہوں ناظرین, اب 2 سوال چھوڑے جا رہا ہوں, ایک رمیش بھائی کے لیے اور ایک زرتاج گل صاحبہ کے لیے, کہ اب ہمیں یہ بلیک اینڈ وائٹ میں قوم کو بتائیں گے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک بات تو طے ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سویرے کوئی اعتراف گناہ کر کے گرفتاری پیش کر دے گا تو یہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. اور پھر جب میں واپس آؤں گا تو رمیش کمار صاحب سے پوچھوں گا, یہ جو بلیک منی کی ایمنیسٹی کی سکیمز آپ کے ہاں اتنی کیوں پاپولر ہیں؟ تیسری چوتھی آنے والی ہے دوبارہ, اب پتہ چلا ہے 75% پیسہ وائٹ ہوگا, کالا دھن جو گھوم رہا ہے پراپرٹی مارکیٹ میں. 2 سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, زرتاج گل صاحبہ کے لیے اور رمیش کمار صاحب کے لیے. ہمارے ساتھ رہیے, آ رہے ہیں واپس. ویلکم بیک. جی زرتاج گل صاحب, اور ایک سوال تو آپ کے لیے جناب رمیش کمار صاحب نے بھی چھوڑا تھا, یہ اعتراض بھی آتا ہے آپ پہ, پہلے تو اس پہ بات کر لیں اور پھر آگے بات بڑھاتے ہیں. جو اس وقت رمیش صاحب نے بات کی تھی نا سعید کا صاحب, وہ اصل میں کل ایسے ہوا تھا کہ میں کل یہیں پر چینل 24 سے ہی ایکچولی میں گئی تھی ٹاک شو سے, تو میں چونکہ لیٹ ہو گئی, تو جب میں انٹرنس پہ تھی تو وہ خاتون میں ہی تھی, تو ظاہری بات ہے جب لیٹ آپ جاتے ہیں اسٹیج کے اوپر تو اتنا زیادہ پیچھے سے رش ہو جاتا ہے کہ اس میں ضرور انسان کو دھکا پڑ جاتا ہے. ہمارے جو ٹائیگرز ہیں اور جو ٹائیگرز ہیں وہ انتہائی سوبر ہیں, بلکہ الٹا خواتین کو پروٹیکشن دیتے ہیں. جب میں واپس اسٹیج سے آ رہی تھی تو مجھے باقاعدہ میری گاڑی تک ہاتھوں کی زنجیر بنا کر لے گئے تھے. لہٰذا یہ بالکل ایک وہ میڈیا گروپ نے بالکل غلط بات پھیلا دی تھی کہ خاتون کے ساتھ بدتمیزی ہوئی تھی. میں خود اس کو, کیونکہ میں خود چونکہ وہ خاتون تھی تو میں خود اس بات کو ڈینائی کر رہی ہوں کہ وہ چونکہ میں لیٹ آواز دی تھی. دوسری جو میں آپ کو یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں نا, کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اداروں کے پاس جائیں اور جی وہ آپ کو یا سپریم کورٹ کے پاس جائیے یا آپ نیب کے پاس جائیں. مسئلہ بات یہ ہے کہ یہ سارے ادارے جنہوں نے بیسکلی کرپشن کو ختم کرنا تھا یا بیسکلی انہوں نے کرپشن کو پکڑنا تھا, یہ تو جو ادارے ہیں یہ اس وقت صرف پرائم منسٹر کا یا اس ہاؤس کا انتظار کرتے ہیں کہ وہاں سے کوئی آرڈر آئے, کیونکہ وہ تو بیسکلی معذور ہے. ان کی اپنی تو کوئی, وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے بے شک مراعات لیتے ہیں, ہمارے پیسے بھی لیتے ہیں. ابھی جو میرے جو جماعت اسلامی کی وہ ایسا انہوں نے کہا کہ ہمارے سے پولیس نے دھاوا بول دیا. دیکھیے پولیس اتنی پولیٹیسائز پنجاب کی ہو چکی ہے کہ یہ سندھ کی پولیس سے بھی آگے جا چکی. اس کو بیسکلی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے اس کو ایس ٹیررسٹ ونگ استعمال کر رہی ہے. یہ وہی گلو بٹوں والی ہے جب جس طرح انہوں نے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے اس پہ یہاں پہ جو ماڈل ٹاؤن تھا وہاں پہ لوگوں کو دن دہاڑے 17 لوگوں کو گولیاں مار دی تھی. تو لہٰذا کس اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ ادارے جنہوں نے بیسکلی کرپشن کو پکڑنا تھا, وہ جو چور اور ڈاکو لٹیرے ان کو بیسکلی صرف پیسج دے رہے. انصاف کا یہ حال ہو گیا کہ کوئی مجھے کیسا شخص بتائے کہ آپ پولیس کے پاس جائیں یا آپ کسی کورٹ میں جائیں تو آپ کو کوئی جو ہے انصاف ملا ہو. آپ کوئی مجھے پی ایم ایل این کی کارکردگی بتا دے, ایجوکیشن سے لے کر ہیلتھ تک, ہیلتھ سے لے کر آپ مجھے پبلک تک بتا دیں, مجھے کوئی ایسا ریفارم بتا دے. دوسرا یہ کہہ رہے کہ جی آپ پارلیمنٹ کے آ جائیں, وہ پارلیمنٹ جس میں اتنے بلو دا بیلٹ لینگویج استعمال ہوتی ہے, خواتین کی انسلٹ ہوتی ہے, ان کو ٹریکٹر ٹرالیاں کہا جاتا ہے, اور دوسری طرف بل وہ پاس کیے جاتے ہیں کہ پارلیمنٹیرین کے اور ان کے جو پرسنل سیکرٹریز ہیں جو پی ایم ہاؤس کے لیے کام کرتے ہیں ان کے 200% سے زیادہ کی جو ہے وہ تنخواہیں بڑھا دی جائے اور عام عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملتا. دوسرا ابھی آپ سوری سعید صاحب, ابھی آپ تیسری بات پہ آئیں گے. آپ نے کہا کہ ہر روز کیوں گورنمنٹ کے بجٹ کے ہوتے ہوئے جب ایک بجٹ پیش کیا جاتا ہے کیوں میں سوال لے کے جاتا ہوں. میں صرف ایک بات کرتا ہوں, ایمنیسٹی انٹرنیشنل اسکیم کا آپ نے کہا جو کہ فلاپ ہو گئی. بیسکلی بات یہ کہ چونکہ پی ایم ایل این خود جو ہے سارے چور ہیں, ان کی کیبنٹ میں بھی سارے چور بیٹھے ہوئے, تو چوروں کے لیے انہوں نے کہتے ہیں کہ آپ اس کے پاس کالا دھن ہے اس کو سفید کریں, تو لہٰذا اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے ایمنیسٹی. میں یہ سوال, اب آپ نے سوال کر دیا رمیش صاحب, میں سوال جوڑ دوں اور آپ ان کا بھی جواب دیجیے گا تفصیل کے ساتھ, مگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ایک ایمنیسٹی اسکیم اور آ رہی ہے اور اب اس کے بارے میں نام آ رہا ہے باقاعدہ 2 پی ایم ایل این کے لا میکرز کا, وزیروں کا بھی, کہ جی ان کے سٹیکس ہیں اس پراپرٹی میں. ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ 70 ارب روپے کی شارٹ فال ہے اس کوارٹر میں آپ کی, اور تیسرا یہ کہ اب سڑکوں کو بھی آپ رہن رکھ رہے ہیں, تو وہ معیشت کے معجزے کہاں پہ ہیں؟ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ہمارے اوپر قرض کا کو حمالہ ڈال رہے ہیں آپ. اس کا جواب دے دیجئے رمیش کمار صاحب. میں آپ کے ہر پوائنٹ کا جواب دوں گا. پہلی چیز تو یہ کہ میں اور مذمت کرتا ہوں کہ ہماری بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی, مگر اس کی گریٹنیس ہے کہ یہ کہتی ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی, مگر وہ کیمرہ میں ساری چیزیں آ گئی. اچھا, دوسری چیز یہ کہ ایک خواتین کے احترام کی بات کی جاتی ہے. خواتین کے سامنے میرے مذہب میں ہم تو خواتین بیٹھی رہتی ہیں, منہ سے فضیلت بھرے الفاظ یوز کرتے ہیں, گالیاں نہیں دیتے ہیں. آپ اداروں کے اوپر کوسچن مارک کرتے ہیں. اسی الیکشن کمیشن کے اوپر آپ کا اعتماد ہوتا ہے. جب آپ کا ٹیکس لا کے اندر جلسہ کرتے ہیں آپ اس کے اوپر اعتماد کر کے آپ ریفرینڈم کی بات کرتے ہیں.
مگر جب آپ ادھر ہارتے ہیں تو اس کے اوپر کوسچن مارک کر دیتے ہیں. مگر پھر بھی اگر اداروں کے اوپر کوئی کوسچن مارک ہے, چاہے نیب ہو, چاہے الیکشن کمیشن ہو, جس بھی ادارے میں, لا اسمبلی کیوں بنی ہے, آپ کو اسمبلی میں دوبارہ موقع کیوں دیا گیا, آپ کو اسمبلی میں اس وجہ سے دیا گیا کہ اب 2018 کی الیکشن ہو, اس کے اندر الیکٹورل ریفارم کمیٹی جو بنائی ہے ان ساری چیزوں کا ریفارم کرے. نیب کے اندر ریفارم کرنا ہے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم لوگ تیار ہیں. جب آپ میاں صاحب کے خلاف, ہمارے خلاف, جب آپ ساری اپوزیشن کے ساتھ مل کے ایک مومنٹم بنا سکتے ہیں کہ بھائی ساری پارٹی کو ملاتے ہیں, جہاں پہ شیخ رشید کے ریمارکس جو عمران خان صاحب کے لیے تھے وہ آپ بھول جاتے ہیں, یا جو عمران خان کے ریمارکس جو پیپل پارٹی کے خلاف تھے وہ آپ بھول جاتے ہیں, وہاں پہ آپ ہماری گورنمنٹ کے خلاف کٹھے ہو جاتے ہیں. تو آپ نیب کے لیے بھی اگر ریفارم چاہتے ہیں آپ کٹھے ہو جائیں, ہم وہاں پہ بھاگنے والے نہیں ہیں. دوسری چیز, اب آپ آ جائیں الزام کے اوپر. ہماری گورنمنٹ, ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اوپر بہت الزام لگتے ہیں, آج تک کوئی بڑا الزام ہمارے اوپر ثابت نہیں ہوا, آج تک کوئی کرپشن کا الزام ہمارے اوپر نہیں لگا. اگر الزام پہلے خواجہ آصف لگاتا تھا پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے اوپر تو سپریم کورٹ نے اس نے ثابت بھی کیا تھا. ہماری گورنمنٹ کے اوپر کوئی بھی الزام باتوں میں ضرور ہوتا ہے مگر کاغذی کاغذ سے ثابت کیا آپ نے پیپلز پارٹی پہ بات کی. اچھا یہ بتا دیں, جو الزام انہوں نے لگائے یہ بتا دیں, ثابت کر کے دکھائیں. اچھا رمیش بھائی وقت کم ہے, میں نے اجمل وزیر صاحب کو بہت کم ٹائم دیا, میں نے ان کی طرف بھی جانا ہے. جن کو کہتے تھے کہ سڑکوں پر گھسیٹیں گے انہی لوگوں کا کیوں اچھا ایمنسٹی اسکیم کے اوپر آ جائیں. ہاں یہ بتائیں یہ کیوں ہے ایمنسٹی اسکیم, آپ اس چیز کو ایک ریئلسٹک مانیں کہ ہمارے لوگ یہاں پہ جو سسٹم ملک کے اندر بنا ہوا ہے اس ملک کے اندر بہت سارے لوگ ٹیکس نیٹ سے دور ہیں. اس ملک کے اندر آپ کا فیلئر ہے نا, ہم نے ریگولائز کیا تو بھی آپ نے دیکھا. اگر اس چیزوں کو ریگولائز کرنے کے لیے ہم نے لوگوں کے لیے عوام کو میں چاہتا ہوں آپ رمیش بھائی کہ یہ گورنمنٹ کے جو بندے ہیں وہ فائدہ لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات آ گئی, آپ کی بات آ گئی. خود بھی اجمل وزیر خان صاحب ریئلسٹک ہوئے, اگر اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ ریئلسٹک ہوئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ ریئلسٹک مان لی بات آپ کی. رمیش بھائی نہیں کریں, اب بات یہ اجمل وزیر خان صاحب سے پہلے ایون ایف بی آر ہے, ایف بی آر کو بھی اگر آپ آٹونومس باڈی بنا کے اس کو بھی بات آ گئی. میں چاہوں گا کہ کوئی ان کی بات نہیں آئی, وہ حکومت کا ایک منظر پیش کر رہے ہیں, حکومت اسی طرح سے چل رہی ہے. اچھا اجمل وزیر خان سے بڑی دیر سے پوچھے, لیکن آپ ان سے پوچھے رمیش سے کہ ایف بی آر نے, ایک سیکنڈ دیکھنے سے, ایف بی آر نے کے پی کے میں سب سے زیادہ اپنا ہدف کیوں پورا کیا ہے ریونیو اکٹھا کرنے کا, پنجاب میں کیوں فیلئر آیا ہے. یہ بات میں اجمل صاحب, آپ نے بہت تعریفیں کی ہے, مجھے پتا نہیں ہے کے پی کے اندر میٹرو کی آپ شکایت کرتی ہے, ٹرینوں کی آپ شکایت کرتے ہیں, رمیش بھائی آپ کی بات آگے بریک کی طرف جانا ہے ملک کے لیے. جی اجمل صاحب یہ کہتے ہیں ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے, اور ریئلسٹک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایمنسٹی سکیمز آئیں گی. یہ کون سا ریئلزم ہے یہ ہمیں سمجھا دیں. اور ٹیکس کا ٹارگٹ جو ہے وہ خوفناک شارٹ فال ہے, ہماری ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں. کیا یہ اپوزیشن کی وجہ سے ہے, آپ کی وجہ سے آپ حکومت کو کام نہیں کرنے دیتے؟ اجمل وزیر خان صاحب. قاضی صاحب بات یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ جیندے گر دانے اندے کملے وی سیانے. اب مصیبت یہ ہے کہ ان کے یہ نہ کسی کو بات کرنے دیتے ہیں. ان کے کتاب میں سب کچھ اچھا ہے, پاکستان میں بالکل خوشی ہے کیونکہ یہ خوش ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ خوش ہے اور یہ دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹ کر اور پھر الزام لگاتے ہیں کہ جی آپ کے دور میں یہ ہوا تھا, آپ کے دور میں یہ ہوتا. بھائی اگر میرے دور میں ہوا تھا تو پچھلے 8 سال سے پنجاب میں اور 3 سال سے مرکز میں آپ بیٹھے ہوئے ہو, تو آپ کو کس نے پکڑا؟ آپ پکڑے نا. اگر ہمارے میں سے کسی نے چوری ڈاکو کیا ہوا ہے, حکومت آپ کے پاس ہے, ادارے آپ کے پاس ہے, آپ پکڑے. صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوتے کہ آپ اپنی چوری چھپانے کے لیے صرف آپ الزام لگاتے. آپ مجھے ذرا حکومت دے, میں دیکھتا ہوں کہ یہ اس طرح بات ٹی وی پہ آ کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ چھیڑو, ہمیں بھی کرنے دو, اور جب آپ کو موقع ملے آپ بھی کریں. اور یہ بدقسمتی ہے کہ اس کی وجہ سے ملک آج اس مقام پہ پہنچا ہے کہ آپ بارڈر کے صورتحال دیکھیں, چاہے مغربی ہو چاہے مشرقی ہو. اور دوسری طرف آپ نے قرضوں کی بات کی ہے, یہ قرضے میں نے, آپ نے اور پورے پاکستان کے 20 کروڑ عوام نے دینے. انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے تو اپنے پیسے باہر بھیج دیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو
پاناما ہو گیا، یہ جو دبئی لیکس ہو گئے، یہ جو دوسرے لیکس آ رہے، یہ پیسے کس کے؟ یہ 10,000 کروڑ روپے جو سوئس بینکوں میں پڑے ہوئے، کس نے ان کو روکا ہوا ہے کہ یہ لے کر نہ آئے؟ کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ اصل مسئلہ یہ قاضی صاحب کے بنیادی ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس طریقے سے کرنے دے اس ملک میں. یہ تو یہ اس چیز سے مجھے سخت اختلاف ہے. پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی ہوتی ہے، ہر جگہ پہ ہوتی ہے. بھائی پارلیمنٹ کے آپ کو لوگوں کو ڈیفینیشن کا پتہ ہے؟ پارلیمنٹ اس طرح ہوتا ہے جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا ہے. ایک ایم این اے، ایک سینیٹر کتنی تنخواہ لیتا ہے پاکستان کے ٹیکس پیئر منی سے، اور وہ کرتا کیا ہے وہاں پہ؟ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں کتنی قانون سازی ہو رہی ہے، اور اس قانون سازی کے بعد اس پہ امپلیمنٹیشن کتنا ہو رہا ہے گراؤنڈ پہ؟ وہ ذرا مجھے بتائے. کیا اس لیے کہ آپ کو سٹیٹس مل جائے، آپ ایم این اے بن جائے، آپ کے پاس 3 لفظ آ جائے، آپ سینیٹر بن جائے، اس سے جمہوریت اس کو کہتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ جمہوریت نہیں ہے. ہمیں ریئلسٹک اپروچ، اگر اندر بھی ایک بریک لینی ہے، اور اگر وزیر خان صاحب میری کوشش تھی آپ کو بھی ایمپل ٹائم میرے اور باقی دوستوں بھی آئیں گے، پھر ایک بار ہم سب دوستوں تک جائیں گے. مگر جب میں آؤں گا امیر العظیم صاحب کی طرف، یہ تاثر کیوں ہے جس تاثر کی طرف دوبارہ اشارہ کیا کہ اتنی ان افیکٹو ہو گئے ہمارے ادارے؟ پارلیمان کے بارے میں انہوں نے کہا اتنے ٹیکسز ہم دیتے ہیں لوگوں کے لیے، کون سا قانون بنتا ہے؟ اگر بنتا ہے، اور پھر میں یہ بھی پوچھوں گا واپس آ کے کہ جو وہاں پہ فائنانس بل بنتا ہے وہ غریب کے مفاد میں بنتا ہے یا چند کارٹلز کے مفاد میں بنتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب لیتے ہیں بریک کے بعد. جناب امیر العظیم صاحب، ٹھیک ہے آپ نے تنقید کی اپنی باری پہ جناب دیگر اداروں پہ، مگر وہ ادارہ جو ڈائریکٹلی آپ سے ریلیٹڈ ہے، جہاں آپ کے بھی سینیٹرز اور ممبر پارلیمنٹ بیٹھتے ہیں، جس کے بارے میں اجمل وزیر خان صاحب کا بھی کہنا، اور ایک تاثر یہ بھی ہے، اور میں تاثر اس لیے بھی کہہ دوں کہ ایون اسحاق ڈار صاحب نے ایک سوال کے جواب میں پارلیمانی کمیٹی کے سامنے کہا تھا کہ یہاں 10 یا 12 کارٹلز ہیں. یہ کارٹلز پھر اپنے اکنامک ایجنڈے پرسیو کرتے ہیں. کیا طریقہ ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا معزز مقدس ایوان جو ہے، اس سے عوام کے حق میں کیسے استوار کر پائیں گے ہم یا نہیں کر پائیں گے؟ جناب امیر العظیم صاحب، دیکھیے پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں ہے، پاکستان کے اندر بچہ جمہورہ ہے. جمہوریت میں پارٹیاں ہوتی ہیں، پارٹیوں میں ایک نظریہ ہوتا ہے، ووٹرز ہوتے ہیں، ورکرز ہوتے ہیں. اس طرح سے جمہوریت اداروں کے اندر پہنچتی ہے اور ادارے مؤثر ہو جاتے ہیں. یہاں تو بچہ جمہور ہے، مداری ہے، اس کے ساتھ کچھ تماشائی ہیں جنہوں نے ہر وقت جو ہے وہ کچھ تالیاں بجانی ہیں. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہماری پارٹیاں، ایک چیئرمین ہے، اس کے ساتھ جناب پتہ لگے گا کہ اس کی بیوی، اس کے وراثتوں پہ تو پارٹیاں چل رہی ہیں. اوپر جو ہے وہ وزیر اعظم ایک بھائی ہے، نیچے وزیر اعلیٰ دوسرا بھائی ہے. دنیا میں اس طرح سے نہیں ہوا کرتا. اور اپنے ہی عزیز رشتہ داروں کو جو ہے نا وہ آپ عہدے دیتے ہیں، ذمہ داری دیتے ہیں. کچن کیبنٹ کی اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں. تو عرصہ دراز سے پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ جمود کا شکار ہے، وہ شکنجہ ہے، وہ ٹوٹوانے لغاری مزاری چودھریوں کا. کارٹل تو پھر اسی طرح سے بنتے ہیں. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ اپنا مفاد شوگر ملوں کے اندر، یہ آپ کی جو آٹا پیسنے والی ملیں ہیں ان کے ساتھ، چکن انڈسٹریز کے ساتھ، جو انڈسٹری بھی فلرش ہوتی ہے وہاں پر یہ پہنچ جاتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر. تو پھر کارٹل تو اسی طرح سے بنے گے. ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہی ہیں نا. جی ظاہر ہے جی. آپ ان کو اگر جائزہ لیں گے، دیکھیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر نظریاتی سیاست نہیں آئے گی، اور یہ جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کی صورت میں جو پارٹیاں بنی ہیں جن کے نہ انتخاب ہوتے ہیں نہ اب دیکھیں امریکہ کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کوئی سے نہیں ہے کسی صدارتی امیدوار کے لیے پارٹی کے چیئرمین کی. پتہ لگتا ہے کہ کل تک وہ آدمی کہیں نہیں تھا، آج جو ہے وہ صدارتی امیدوار بن گیا. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ جو بات انہوں نے کی ہے، یہ آپ پہ بھی بات آتی ہے. محترمہ زرتاج گل صاحبہ، انہوں نے جاگیرداروں کی بات کی، سرمایہ داروں کی بات کی، یہ پہنچ جاتے ہیں. یہ خیر سے آپ کی پارٹی میں بھی پہنچے ہوئے ہیں. ڈر یہ لگتا ہے کہ جب اگر آپ اقتدار کی منزل تک پہنچیں تو ہم پھر ہمارے گھروں کے دروازے غربت کے لیے کھلے نہ رہ جائیں. صحیح صاحب، دیکھیں سب سے پہلی تو ہوتی ہے کہ پارٹی کی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے نا، اس کو پریویل کرنے کے لیے اس کے جو ہیڈ ہوتے ہیں چیئرمین کا ہونا ہی ٹھیک ہوتا ہے. مجھے کوئی عمران خان کے اوپر ایک بھی کرپشن کا 1 روپے کا بھی حساب بتا دے یا کوئی الزام لگا دے، اور جہاں تک آپ نے کی سرمایہ دار جاگیردار بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹی میں آپ کسی کو آنے سے روک نہیں سکتے. مگر میں بھی تو آپ کے سامنے بیٹھی ہوں نا. میں نے ڈی جے خان سے اسی فاروق لغارے کی سیٹ پہ میں نے کنٹیسٹ کیا ہے. میں نے جو ایک وہ صدیوں کی پالیٹکس ہوتی ہے اس کو چیلنج کیا ہے. میرے مقابلے میں سارے فیوڈلز نے وہاں ٹکٹ مانگی، لیکن چیئرمین کو پتا تھا کہ میں آئی ایس ایف سے یوتھ اس پارٹی میں آئی ہوں، تو میں نے وہاں سے کنٹیسٹ کیا اور میں نے اچھا خاصا وہاں پہ ووٹ لیا، اور میں ابھی تک ان کو چیلنج کر رہی ہوں. جہاں تک دوسری بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کہہ رہے نا کہ
ادارے پارلیمنٹ یہ کس چیز کو, یہ کچھ جو بیگیجز ہے ان کو یہ لوگ جو ہے مزید سپورٹ کریں, عام عوام جو ہے وہ پستی جا رہی ہے. میں صرف ایک رمیش صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این کی جو ان دا اینڈ ایک پالیسی یا ایک ان کی آپ کو کوئی پالیٹکس نظر آتی ہے, وہ ہے سڑک. سڑک سے شروع ہوتی ہے, سڑک پہ ختم ہوتی ہے, موٹر وے سے شروع ہوتی ہے, انڈر پاس پہ ختم ہو جاتی ہے. جو موٹر ویز کے اوپر یہ لوگ شیخیاں مارتے تھے, جو ان کا پورا ایک نیشنل ایشو ہوتا تھا, جس دن کوئی جنگ کی بات ہوتی تھی, جس دن کسی اور چیز کی بات ہوتی تھی, اس دن پہ ان کی پالیسی کوئی موٹر وے کا افتتاح کرتے ہوئے ہوتی تھی. انہی موٹر ویز کو جس کے اوپر یہ لوگ بڑا ایک وہ کرتے تھے نا, پراؤڈ ہوتے تھے, ایروگنٹ ہوتے تھے, قوم کو احسان ڈالتے تھے کہ ہم نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ لگائے, وہ میگا پروجیکٹ بھی اب جو ہے وہ پلیج ہوتے جا رہے ہیں, ان کو پلیج کیا جا رہا ہے مزید ڈیپتھ کے لیے. ابھی یہ تھرڈ ان کا جو ایئر سٹارٹ ہوا ہے, فسکل ایئر کو چھوڑے جو 3 منتھس ہے, اس کے اوپر بھی سب سے زیادہ قرضہ یہ لوگ ابھی سے انہوں نے لے چکے ہیں. لوکل جو بینک ہے 4-5 وہ بینک ہے, ان بینکس کے اوپر یہ لوگ پہلے سے قرضہ لے چکے ہیں. ابھی $780 ملین جو ہے انہوں نے ریز کرنا ہے نیکسٹ منتھ تک, کیونکہ قرضے کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے. ان دا فیکٹ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پاکستان کو دیوالیہ کر رہی ہے. مجھے آپ بتا دیں کہ ان میگا پروجیکٹس میں اور ان خرچوں میں ہم لوگ کو کیا فائدہ. میں یہ جواب لے لوں جناب رمیش کمار صاحب, سوال بھی بڑے اکٹھے ہو گئے, مگر سوال یہ ہے کہ یہ ایک جو امیر العظیم صاحب نے بات کی, ایک فیملی افیئر ہے. پارٹی جو ہے لمیٹڈ کمپنیاں ہیں اور 7 جاگیردار ہیں, کارٹلز ہیں, وہ اپنے اپنے مفاد پرسیو کرتے ہیں جب بجٹ بن رہے ہوں, اور ہم تو پھر دیکھتے رہ جاتے ہیں. یہ ہے تاثر, اسے کیسے ڈسپیل کریں گے آپ رمیش کمار صاحب؟ سعید قاضی صاحب, پہلی چیز یہ کہ پاکستان کی عوام کو ایک شعور ہے. پاکستان کی عوام ووٹوں کے لیے ووٹ دینے نکلتی ہے. اگر امیر النظام جماعت اسلامی کی پالیسیاں صحیح ہوتی, ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کی پالیسیاں صحیح ہوتی, تو یہ جا کے الیکشنوں میں جا کے اور سیٹیں جیت کر آتے. کیوں جو ہے وہ پی ایم ایل این کو اس طریقے سے, یہاں پہ اگر دیکھا جائے اس ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں تو 2 ہی پارٹیاں رہی ہیں, ایک پیپلز پارٹی اور ایک پی ایم ایل این. اب عوام ان دونوں کو جو وہ ہمیشہ الیکٹ کرتی ہے. پیپلز پارٹی نے اگر لاسٹ پرفارمنس اگر اپنی بری دکھائی تو آپ نے دیکھا کہ عوام کا جو شعور تھا وہ واش آؤٹ ہو گئی, وہ تینوں صوبوں سے ایک صوبے سندھ کے اندر جا کے رہ گئی. اگر پی ٹی آئی جو ہے کے پی کے اندر اگر اپنی پرفارمنس دکھائے گی تو وہ آگے 4 صوبوں میں آئے گی. اگر کے پی کے اندر پرفارمنس نہیں دکھائے گی, یہ عوام خود اس کو جج کرتی ہے. اگر عوام کے اوپر یہ بھی اگر ہم اپنے فیصلے نازل کریں تو میں نہیں سمجھتا ہوں. دوسری جو بات کرتی ہے زرتاج گل کے عمران خان کے اوپر کون سے الزام ہے, میں سمجھتا ہوں ریفرنس جو ہے اس کے عمران خان اور جہانگیر ترین صاحب کے خلاف تھا, جس کے اندر 62-63 میں آتا ہے, جس کو اسپیکر صاحب نے الیکشن کمیشن کی طرف ریفر کیا ہے. یہ بات کرنا کہ اس کے اوپر کون سا الزام ہے, بات سمپل میں یہ ہے کہ میں ان چیزوں میں نہیں جاتا ہوں. میں چاہتا ہوں جو بندہ الیکٹ ہو کے آ گیا ہے, جس کو جو مینڈیٹ ملا ہے, آج اس ملک کی خاطر, اس ملک کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے, اس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے جس کی حکومت آئے, اپوزیشن اپنا رول اختیار کرے. جو چیزیں, جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں جو صحیح کام نہیں کرتے, اس کو بھی مل کے ہم اس کو بہتر کریں. پارلیمنٹ کو اہمیت دیں, پارلیمنٹ کے اندر کام کریں. جی رمیش بھائی, اب چونکہ آخری لمحے ہیں, میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی تشنگی رہ جائے. اسی میٹرو کو آپ شکایت کرتے ہیں, مگر آپ کی بات بڑی کمپریہنسو طور پہ آ گئی. شکایت کریں رمیش بھائی, آپ کی بات بڑی مکمل طور پہ آ گئی ہے. اجمل وزیر خان صاحب, آپ الیکشن ہارتے ہیں. الیکشن جیتنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے جو بھی ہے, اور یہ اس پہ آپ ذرا کمنٹ کر دیں, کیونکہ وہ ان کا سارا ڈیفنس کشمیر کی فتح پر ہے, اور ظاہر ہے سارے بائی پول تو وہ جیت رہے ہیں, تو کام تو وہ سارے ٹھیک کر رہے ہیں. اجمل وزیر خان صاحب دیکھیں, مجھے آپ ایک بات بتا دیں قاضی صاحب, آپ بھی ادھر تھے, ہم بھی ادھر تھے. 2002 میں یہ مسلم لیگ نون کہاں پہ تھی؟ آپ کو کہیں نظر آ رہی تھی؟ کمال ہے, یہ ایسی باتیں کرتے. ابھی بھی جو ہمارے جتنے یہ جو آپ یہ ہمارے اوپر الزامات لگاتے, وہ تو سارے جتنے بھی ہمارے لوگ تھے جو اس وقت بینیفیشری تھے, وہ بھی آج ان کے سپوکس مین بنے بیٹھے ہوئے. ہر ٹی وی ٹاک شو پہ وہی چودھری شجاعت صاحب کی جو اکیڈمی ہے, اس کے جو طلباء ہے, وہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آ رہے, اور یہ کہہ رہے کہ جی یہ فلانا یہ فلانا. بھائی کم از کم یار یہ بات تو ان کو بالکل زیب نہیں دیتی کہ یہ باتیں کریں, کیونکہ اگر ان کے پاس خود بھی ایک رمیش 1-2 کو ہٹا کر بقایا تو وہی ماروی میمن, دانیال عزیز اور بلا بلا بلا, وہی لوگ سارے بیٹھے ہوئے.
اور وہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے. اچھا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کیا، لیکن ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جس طرح میرے بھائی نے کہا جماعت اسلامی والے نے، میں بالکل ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. یہ فیملی لمیٹڈ کمپنیاں بن چکی ہے اور سرمایہ دار. آپ نے جو بات کی ہے نا جی کہ یہ کیو ایم این ایس سی اسکیم، یار جتنے میں یہاں پہ قبضہ گروپ ہے، جتنے آپ کے یہاں پہ رائل اسٹیٹ کے کنگز ہیں، یہ سارے انویسٹ کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ انہی لوگوں پہ انویسٹ کرتے اور اس کے بدلے میں یہ زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں. آپ کراچی کا حال دیکھیں، آپ لاہور کا حال دیکھیں، آپ ادھر اسلام آباد کا حال دیکھیں، وہ پیسے انویسٹ کرتے ہیں ان کے اوپر. قاضی صاحب یہ سچ ہے اور ان لوگوں کے اشاروں پہ یہ چلتے، اس سے اپنا پیسہ بھی پہلے لے لیتے اور بعد میں ان کو بھی دے رہے اور خود بھی کھا رہے اور پیسے بہر منتقل ہو رہے. اس وقت ہمارا مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ اگر اسی طریقہ سے یہ سلسلہ چل نکلا تو پھر تو اس ملک میں جس کے پاس پیسہ ہوگا چوری ڈاکہ کرے گا، اس کے پاس پیسہ آ جائے گا، وہ الیکشن میں جائے گا، اس کے سامنے الیکشن آپ کیسے جیت سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے اجمل صاحب، مجھے میرا وقت ختم ہو رہا ہے، آخری منٹ ہے. میں چاہوں گا کیونکہ رمیش کمار صاحب نے نام لیا امیر العظیم صاحب، اس الیکٹرل پالیٹکس پہ جو آپ کو بار بار شکست ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہیں اور ہوتی بھی ہے، اور انہوں نے تو سرمایہ کو کہا کہ جی یہ سرمایہ کے بل پہ آتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اگر ان کی بات درست ہوتی تو 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہوتی ہے. ایک جرنیل کان سے پکڑ کے نکالتا ہے تو سعودی عرب میں پناہ لیتے ہیں. اگر ان کے پاس عوامی ووٹ بینک ہوتا، وٹو ٹوانے لغاری مزاری چودھریوں کا ووٹ بینک نہ ہوتا تو انہیں سعودی عرب نہ جانے کا موقع ملتا. بھائی یہ پیسہ ہے، آپ چونکہ جو ہے وہ ایک ایک ارب ایک ایک حلقے پہ استعمال کر دیتے ہیں، لہذا آپ کو جو ہے وہ ووٹ مل جاتے ہیں. ہم چونکہ درویش لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہمیں یہ والی جیت نہیں چاہیے جو پیسے اور بہت شکریہ زرتاج گل صاحب، امیر العظیم صاحب، رمیش کمار صدیق خان صاحب. کب آئے گا وہ دور جب فقیر یا فقیری کی سیاست کرنے والے جو ہیں وہ بھی اسمبلیوں تک جائیں گے؟ اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے چینل 24. اللہ حافظ.